उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान की आंखें खुली तो उसका शऊर भी जाग उठा। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। वो इस वक्त व्हील चेयर पर ही बैठा हुआ था, लेकिन ये वो कमरा ना था जिसमें वो बेहोश हुआ था। वो व्हील चेयर पर बैठा आंखें बंद किए सोचने में मसरूफ़ था कि अचानक उसकी नाक में नामानूस सी बू महसूस हुई। उसने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन पलक झपकने पर उसके जहन पर तारीकी फैलती चली गई और अब उसे होश नहीं था। तो इस नए कमरे में था, लेकिन बैठा वो इसी व्हील चेयर पर ही था। अभी इमरान सोच रहा था कि उसे किसी ने और क्यों बेहोश किया है। इसका मकसद क्या था कि कमरे का इकलौता दरवाज़ा खुला और छोटे कद का बूढ़ा सा आदमी जिसकी आंखों पर स्याह रंग का फ्रेम था अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ज़मीन फाइल थी। मेरा नाम डॉक्टर क्लेमेंट है, बूढ़े ने अंदर दाखिल होकर कहा और इमरान के सामने मौजूद मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तो क्या आप मेरी बेहिस्सो हरकत टांगों का इलाज करने आए हैं? फिर तो बेहद शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वो इस बूढ़े को देखकर ही समझ गया था कि ये तिब का डॉक्टर नहीं हो सकता, बल्कि कोई साइंसदान ही हो सकता है। मैं साइंस का डॉक्टर हूँ और मैं ये फार्मूला लेकर आया हूँ। इसमें जो साइंसी उलझन थी, वो जिसे तुमने ठीक किया था, उसका हमने इंतहाई गहराई में तज्जिया किया है और हमारे तज्जिए के मुताबिक या तो तुम इस उलझन को समझ नहीं सके या फिर तुमने जानबूझकर इसमें गड़बड़ की है ताकि फार्मूला नाकाबिले अमल हो जाए। डॉक्टर क्लेमेंट ने उसी तरह स्पॉट लहजे में बातचीत करते हुए कहा, आप साइंसदान हैं, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। यूनिवर्सिटी में कुछ साइंस पढ़ी थी और डिग्रियाँ ले ली थी और बस अब तो मेरे पास सिर्फ डिग्रियाँ ही डिग्रियाँ हैं। आप खुद ही इस साइंसी उलझन को दूर कर लें। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर ये हमसे दूर हो सकती तो मुझ पागल कुत्ते ने काटा था कि तुम्हें यहाँ लेबॉर्ट्री में मंगवाता और तुमसे मुलाकात करने में अपना वक्त ज़ाया करता। डॉक्टर क्लेमेंट ने रूखे से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने तो जो कुछ करना था वो मैंने पहले ही कर दिया था, अब आप जाने और आपका फॉर्मूला, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि अब मसीह तुम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते? डॉक्टर क्लेमेंट ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं पहले कर सकता था तो अब भी कर सकता हूँ। मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है, लेकिन क्यों करूँ? मुझे आपसे या आपकी लेबॉर्ट्री से क्या दिलचस्पी है? इमरान ने यखलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसके जहन में फ़ौरन ही ये ख्याल आ गया कि अगर इसने डॉक्टर क्लेमेंट को मायूस कर दिया तो हो सकता है कि वो सूसिन उसे बेकार समझकर गोली से उड़ा दे। क्योंकि माजूरी की वजह से फ़िलहाल बेबस था, इसलिए उसने अपनी बात को बदल दिया। अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे, डॉक्टर क्लेमेंट ने मुंह बनाते हुए खुश्क लहजे में कहा। मरना तो एक रोज़ सब ने है, लेकिन फिर दुनिया का कोई साइंसदान ऐसा फार्मूला ना बना सकेगा। मैंने ये काम इसलिए कर लिया है और कर सकता हूँ कि मैंने इस मौजू पर यूनिवर्सिटी में पेपर लिखा था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इस मौजू पर? लेकिन ये तो इंतहाई जदीद फार्मूला है, डॉक्टर क्लेमेंट ने जवाब देते हुए कहा। मैं फार्मूले की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस साइंसी उलझन की बात कर रहा हूँ जो इस फार्मूले में पेश आई है और जिसकी वजह से मैं ख्वार होता फिर रहा हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तो ये बात है, इसलिए तुमने इस पर काम कर लिया था, जबकि ना जाने कितने साइंसदान इस पर टकरे मार चुके थे, डॉक्टर क्लेमेंट ने कहा। आप डॉक्टर पेट्रा हुआंग से तो वाकिफ़ होंगे, इमरान ने कहा। हाँ, वो दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान गुजरे हैं, उन्हें कौन नहीं जानता, डॉक्टर क्लेमेंट ने कहा। वो मेरे इस रिसर्च पेपर के निगरान थे और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका शागिर्द हूँ और वो इस मौजू पर अथॉरिटी थे, इमरान ने जवाब दिया। तो डॉक्टर क्लेमेंट ने असबात में सर हिला दिया। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई ही इस उलझन को दूर कर सकते हो, लेकिन तुमने पहले ये काम क्यों नहीं किया? गलत काम क्यों किया था? डॉक्टर क्लेमेंट ने कहा। इसलिए कि मैं इस वीआईपी तंजीम और इसके बाद दूसरी तंजीम के कब्जे में था। मैंने उन्हें टालने के लिए ये काम किया था, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी कि इस पर मेहनत करता, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन अब तुम्हें ये काम करना होगा, डॉक्टर क्लेमेंट ने कहा। आपका ताल्लुक ब्लैक शैडो से है, इमरान ने पूछा। तो डॉक्टर क्लेमेंट ने असबात में सर हिला दिया।
آپ کی بلیک شیڈو کی چیف سوسن نے مجھے CCM انجیکشن لگا کر ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا آپ یہ کام کرتے؟ عمران نے کہا CCM، لیکن مجھے تو میڈم سوسن نے کچھ اور بتایا ہے۔ ڈاکٹر کلیمنٹ نے چونک کر کہا، وہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور وہ مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے کام کرا لے گی۔ عمران نے جواب دیا، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر تو واقعی اب تمہارا ٹھیک ہونا ناممکن ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کا توڑ تو اب تک سامنے نہیں آیا، صرف اس کے اثرات کو محدود کیا جا سکتا ہے اور بس۔ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں اور میرا یہ موٹو ہے کہ نا امید کبھی اور کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس دوران اس بارے میں بہت سوچا ہے، اس لیے اگر آپ اس سائنسی الجھن کو واقعی دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ورنہ آپ بے شک مجھے گولی مار دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عمران نے کہا، کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا، میں CCM کے توڑ کے سلسلے میں چند لوگوں سے فون پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، لیکن جب اس کا توڑ ہی نہیں ہے تو پھر بات کر کے کیا کرو گے؟ اور اگر بات کرنے کے باوجود تمہیں مایوسی ہوئی تو پھر؟ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا، پھر میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ عمران نے کہا، اوکے، میں میڈم سے بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا اور فائل اٹھائے وہ تیزی سے مڑے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دروازے سے باہر جا چکے تھے اور ان کے باہر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ڈاکٹر کلیمنٹ کی واپسی تقریباً نصف گھنٹے بعد ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس تھا۔ یہ لو، میں نے بہرحال میڈم سوسن کو قائل کر لیا ہے۔ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کارڈلیس فون پیس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن یہ بتائیں کہ یہ لیبارٹری جس میں اس وقت میں موجود ہوں کہاں ہے؟ عمران نے فون لیتے ہوئے کہا، برسبین میں ہے، اور کہاں ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے فون بوتھ میں لے کر اس طرح خوشی ہو رہی تھی جیسے زندگی میں پہلی بار اسے فون کرنے کا موقع ملا ہو۔ اس کی یہ کیفیت اس لیے تھی کہ پاکیشیا سے اغوا ہونے سے لے کر اب تک واقعی وہ اس مہر سے محروم رہا تھا۔ اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی تھی، پاکیشیا کا پرسمین سے رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے فون آف کیا اور دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، اس کے کانوں میں سرو اور ان کے مخصوص آواز سنائی تھی، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اوہ عمران بیٹے، تم بڑے طویل عرصے بعد فون کیا۔ دوسری طرف سے سرد اور اس کی بے تکلف سی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں ایک مشن کے سلسلے میں مصروف رہا ہوں اور اس وقت بھی برسبین سے بات کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اوہ اتنے طویل فاصلے سے؟ بہرحال کیا بات ہے؟ سرد اور نے پوچھا، مجھے ایک پارٹی نے بے ہوشی کے دوران کریگ کونلی مارٹن یعنی CCM فل ڈوز کا انجیکشن لگایا ہے، جس سے میری دونوں ٹانگیں بے حس و حرکت ہو گئی ہیں۔ بظاہر تو CCM کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن میں نے اس پر بہت سوچا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک بار کارمن کے سائنسدان ڈاکٹر وارڈ کا ایک ریسرچ پیپر اس پر پڑھا تھا، جس میں انہوں نے حوصلہ افزا بات کی تھی، لیکن مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں۔ عمران نے کہا، اوہ ویری گڈ، لیکن تم نے کہا ہے کہ تمہیں بے ہوشی کے دوران یہ انجیکشن لگایا گیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ سرد اور نے کہا، ہاں۔ کیوں؟ آپ نے خاص طور پر یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا، میں نے کل ہی ڈاکٹر وارڈ کا تازہ ترین ریسرچ پیپر پڑھا ہے۔ تمہیں تو خود معلوم ہے کہ ان کی ساری زندگی CCM پر ریسرچ میں ہی گزری ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بے ہوشی کے دوران اس کا انجیکشن لگایا جائے تو اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں، اور اگر خون میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر دی جائے تو وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ اثرات ختم ہو بھی جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں پھر بھی خاصا طویل عرصہ لگ جاتا ہے۔ سرد اور نے جواب دیا، قوت مدافعت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے؟ عمران نے کہا،
ہاں، اس لیے انہوں نے ٹاکسیم اور میکم کا محلول تجویز کیا تھا، برابر مقدار میں۔ سردار نے جواب دیا۔ کیا آپ کا رابطہ ڈاکٹر وارڈ سے براہ راست ہو سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے، سردار نے جواب دیا۔ آپ ان سے میری بات کرا سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ تم کس نمبر پر بات کر رہے ہو؟ سردار نے پوچھا۔ مجھے نمبر معلوم نہیں، آپ ان سے بات کر کے میرے متعلق بتا دیں اور پھر ان کا نمبر مجھے دے دیں، میں خود ان سے بات کر لوں گا، عمران نے کہا۔ لیکن میں تمہیں کیسے اطلاع دوں گا؟ سردار نے کہا۔ میں 10 منٹ بعد پھر فون کروں گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سامنے کرسی پر ڈاکٹر کلیمنٹ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سردار کون ہے؟ ڈاکٹر کلیمنٹ نے پوچھا۔ پاکیشیا کے سائنسدان ہیں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ 10 منٹ بعد عمران نے ایک بار پھر فون پیس آن کیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، سردار کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، کام ہو گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ہو گیا ہے، تمہاری حالت کے پیش نظر ظاہر ہے مجھے ہر صورت میں یہ کام کرنا تھا، لیکن ڈاکٹر وارڈ سے بات کرنے کا جو نتیجہ نکلے وہ مجھے ضرور بتانا۔ تم نے اپنے متعلق جو کچھ بتایا ہے مجھے اس سے بے حد فکر لاحق ہو گئی ہے، اور اب جب تک تمہاری طرف سے اطمینان نہیں ہوگا مجھے چین نہیں آئے گا، سردار نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ آپ کے خلوص کا شکریہ، آپ میرے لیے دعا کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فون کا بٹن پریس کر کے اس نے رابطہ ختم کیا اور پھر اسے آن کر کے ایک بار پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ کارمن کا رابطہ نمبر اور کارمن دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے اس کے مطلوبہ نمبر بتا دیے گئے اور عمران نے شکریہ ادا کر کے رابطہ ختم کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ نیشنل لیبارٹری، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر وارڈ سے پاکیشیا کے سائنسدان۔ سردار نے ابھی میرے متعلق بات کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر وارڈ صاحب سے بات کر لوں۔ کیا آپ ڈاکٹر وارڈ صاحب سے میری بات کرا دیں گی؟ عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر وارڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک کپکپاتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ لہجے سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ بولنے والے کافی ضعیف آدمی ہیں۔ میں علی عمران بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ابھی پاکیشیا سے سردار نے آپ سے بات کی تھی، عمران نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، سردار نے مجھے تمہارے متعلق جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد تم تو سے بات کرنی میرے لیے احساس ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر وارڈ نے کہا۔ یہ تو آپ کی محبت اور خلوص ہے ڈاکٹر صاحب، ورنہ حقیقتاً آپ جیسے عظیم سائنسدان سے مجھ جیسے سائنس کے طالب علم کی ہم کلامی میرے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ ایک سرکاری مشن کے دوران بے ہوشی کے عالم میں مجھے CCM کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، جس سے میری دونوں ٹانگیں بیکار اور بے حس و حرکت ہو گئی ہیں۔ مجھے اب تک یہی معلوم تھا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن سردار نے بتایا ہے کہ آپ نے اپنی حالیہ ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ اگر بے ہوشی کے دوران انجیکشن لگایا جائے تو اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں، اور اگر خون میں ٹاکسیم اور میکم کی محلول کی مدد سے قوت مدافعت بڑھاتی جائے تو اس کے اثرات کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے یہ لکھا ہے اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، لیکن اس کے اثرات بہت طویل مدت میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ختم ہو جاتے ہیں، اور یہی سب سے اہم بات ہے، ورنہ آج تک اس کے علاوہ اور کوئی توڑ اس کا سامنے نہیں آیا، ڈاکٹر وارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس محلول کا کمبینیشن کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو ڈاکٹر وارڈ نے کمبینیشن بتا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میکم کی جگہ ایرینیم استعمال کی جائے تو قوت بڑھ نہیں جائے گی، عمران نے کہا۔ ہاں، بڑھ تو جائے گی، لیکن ایرینیم خون کے سرخولیات کو پھاڑ دے گی، اس طرح آدمی ہلاک ہو جائے گا، ڈاکٹر وارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایرینیم کی اس خصوصیت کو سٹیم ساکس کے استعمال سے روکا نہیں جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ خصوصیت تو رک جائے گی، لیکن سٹیم ساکس کی وجہ سے ٹاکسم اپنا اثر کھو دے گی اور نتیجہ صفر ہو جائے گا، ڈاکٹر وارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر سٹیم ساکس کو مورلیم XT کے ساتھ استعمال کیا جائے تب، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کیا
کیا کہا ہے تم نے؟ دوبارہ کہو، ڈاکٹر وارڈ نے چونک کر پوچھا تو عمران کے چہرے پر امید کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنی بات دہرا دی۔ اوہ، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس کا تجربہ کرنا ہوگا، ویسے نہیں۔ اوہ ویری گڈ، تم واقعی صحیح آدمی ہو، ویری گڈ، ڈاکٹر وارڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہم کلامی کا نتیجہ ہے ڈاکٹر صاحب، ورنہ میری آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا اپنے اوپر تجربہ کر لوں، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کا فوری مشورہ نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بھیانک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جائیں، پہلے اس کا لیبارٹری تجربہ ہو جائے پھر، ڈاکٹر وارڈ نے جواب دیا۔ اس میں تو بڑا طویل عرصہ لگ جائے گا، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے 2-3 ماہ تو لگ ہی جائیں گے پوری طرح نتیجہ نکلنے میں، ڈاکٹر وارڈ نے جواب دیا۔ اوکے، آپ ضرور تجربہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور فون آف کر دیا۔ تم واقعی صحیح آدمی ہو، تم نے جس طرح ڈاکٹر وارڈ سے بات چیت کی ہے اسے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی اس فارمولے کو قابل عمل بنا سکتے ہو، ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا۔ اب اس کے لہجے میں عمران کے لیے احترام کا عنصر نمایاں تھا۔ پہلے یہ تجربہ کر لوں، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو آپ کا کام ہو جائے گا، میں نے وعدہ کیا ہے، عمران نے کہا۔ سوری، یہ تجربہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا فارمولہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی ایسی تکلیف ہو جائے کہ تم کام کرنے سے معذور ہو جاؤ، ڈاکٹر کلیمنٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسی کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، میں نے تمہاری بات کرا دی ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، ڈاکٹر کلیمنٹ نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ فارمولہ مکمل ہوتے ہی میڈم سوسن نے مجھے گولی مار دینی ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر فارمولے پر کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ اب جا کر سوسن سے کہہ دیں کہ وہ بے شک مجھے گولی مار دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کلیمنٹ کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور سوسن اندر داخل ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر کلیمنٹ کہ عمران حد درجہ شاطر آدمی ہے، لیکن آپ نے ضد کی، اب آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے وعدے سے صاف مکر گیا ہے، سوسن نے ڈاکٹر کلیمنٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اپنی زندگی کا تحفظ ہر انسان کا فرض ہے، سمجھے میڈم سوسن؟ تم نے مجھے CCM انجیکشن لگا کر ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا ہے، پھر ضروری نہیں ہے کہ جو فارمولہ اب میرے اور ڈاکٹر وارڈ کے درمیان ڈسکس ہوا ہے اس کے اثرات ویسے ہی ظاہر ہوں جیسے ہم سوچ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں اور کوئی صورت نہیں ہے، تم جو چاہو کر سکتی ہو، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے اس لیے تمہیں CCM انجیکشن لگایا تھا کہ تم انتہائی خطرناک آدمی ہو، اور اب میں اس تجربے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو پھر خطرناک ثابت ہو سکتے ہو۔ البتہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے فارمولہ درست کر دیا اور تجربے سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ فارمولہ قابل عمل ہو گیا ہے تو پھر تم اپنے اوپر تجربہ کر سکتے ہو، پہلے نہیں، سوسن نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم ہی ضدی ہو تو پھر یہ بھی سن لو کہ میں بھی اگر ضد پر آ جاؤں تو میری ضد کوئی نہیں توڑ سکتا، البتہ درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میری ٹانگوں نے نہ ہی فوری طور پر درست ہو جانا ہے اور نہ ہی فوری سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے ٹھیک ہونے سے پہلے تم فارمولے کا تجربہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ گی، عمران نے کہا۔ میڈم سوسن، عمران ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی سائنسدان ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ CCM کے اثرات اتنی جلد ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جو نسخہ عمران اور ڈاکٹر وارڈ نے مل کر تجویز کیا ہے وہ کامیاب بھی ہو گیا تب بھی عمران کو ٹھیک ہونے میں کم از کم 1 ماہ تو ضرور لگ جائے گا، اور اتنا وقفہ ہمارے لیے کافی ہے، ڈاکٹر کلیمنٹ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 1 ماہ لگ جائے گا تب ٹھیک ہے، لیکن عمران کو کام فوری شروع کر دینا ہوگا، سوسن نے کہا۔ مجھے اس فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اپنی معذوری دور کرنے میں دلچسپی ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر میری طرف سے اجازت ہے، ڈاکٹر کلیمنٹ، اب آپ خود ڈیل کریں،
میں اوپر آفس میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، سوسن نے کہا اور مڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ شکریہ ڈاکٹر کلیمنٹ، آپ بے فکر رہیں، آپ سے وعدہ بہرحال میں پورا کروں گا۔ عمران نے ڈاکٹر کلیمنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں جو کچھ چاہیے مجھے بتا دو، میں تمہیں سپلائی کر دیتا ہوں، اور اگر میری ضرورت ہو تو میں بھی ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا، مجھے ایک کاغذ دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیا کیا چاہیے۔ یہ ساری سائنسی چیزیں تو آپ کی لیبارٹری میں موجود ہوں گی، البتہ ایک سرنج مجھے درکار ہوگی جو شاید آپ کے پاس نہ ہو۔ عمران نے کہا، وہ بھی مل جائے گی، لیبارٹری میں ایک ڈاکٹر موجود ہے اور باقاعدہ ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی۔ ڈاکٹر کلیمنٹ نے کہا، اوہ پھر تو اور بھی اچھا ہے، آپ یہ چیزیں مجھے سپلائی کر دیں، پھر میں آپ کو فارمولے پر کام شروع کر دوں گا۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر کلیمنٹ نے فائل میں سے ایک سفید کاغذ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا اور ساتھ ہی ایک بال پوائنٹ بھی۔ عمران نے کاغذ پر چیزوں کی فہرست بنائی اور کاغذ اور بال پوائنٹ دونوں ہی ڈاکٹر کلیمنٹ کی طرف بڑھا دیے۔ ڈاکٹر کلیمنٹ نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور پھر کاغذ کو فائل میں رکھ کر اس نے فائل اٹھائی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اپنے ساتھیوں سمیت بلیک شیڈو کے ایجنٹ بارکی کے اڈے میں موجود تھی۔ ان کے لیے اندر داخل ہونا مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ نقشہ ان کے پاس تھا اور لورا نے جو سامان دیا تھا وہ اس قدر جدید تھا کہ انہوں نے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی انتہائی زور آور اثر گیس فائر کی اور پھر سائنسی آلات کو آف کر کے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پورا اڈا گھوم لینے کے باوجود انہیں نہ ہی یہاں عمران ملا تھا اور نہ ہی کوئی عورت۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کو ہوش میں لے آنا پڑے گا، تب معلوم ہوگا کہ عمران یہاں کیوں موجود نہیں ہے۔ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تو پھر ادھر آفس میں چلیں، اس کی کرسی پر موجود آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، مجھے وہی یہاں کا انچارج لگ رہا ہے۔ صفدر نے کہا، اس سے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آؤ، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور خطرناک آلہ موجود ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو سکا ہو۔ جولیا نے کہا اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں لے آتا ہوں، جوانا نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس بڑے ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لورا کے آدمی کی اطلاع غلط ثابت ہوئی ہے، لیکن اس نے غلط اطلاع کیوں دی؟ میں یہی بات سوچ رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، صفدر نے کہا اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا واپس آیا تو اس کے کاندھے پر ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے اسے لا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ میں رسی تلاش کر لاؤں، جوانا نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا رسی کا گچھا اٹھائے حال میں داخل ہوا اور پھر صفدر اور جوانا دونوں نے مل کر اس آدمی کو رسی کی مدد سے کرسی سے باندھ دیا۔ جوزف، یہ تھیلا مجھے دکھاؤ، اس کی بے ہوشی کا توڑ اس میں موجود ہے، صفدر نے جوزف سے کہا جس نے اپنی پچھ سے بڑا سا سیاہ رنگ کا تھیلا لٹکایا ہوا تھا جس میں سامان تھا۔ جوزف نے تھیلا اتارا اور صفدر کے سامنے رکھ دیا۔ صفدر نے اسے کھولا اور پھر اس میں سے ایک بڑی سی بوتل نکال کر اس نے اسے تھوڑا سا ہلایا اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل کا دہانہ کرسی پر بندھے ہوئے آدمی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے تھیلے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ دھند صاف ہوتی گئی اور اس نے چونک کر اٹھنا چاہا، لیکن رسی سے بندھا ہونے کے باوجود وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں سامنے کھڑی ہوئی جولیا اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ جولیا نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اسٹاگ، میرا نام اسٹاگ ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم بلیک شیڈو کے اس اڈے کے انچارج ہو؟ جولیا نے پوچھا تو اسٹاگ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم کون ہو اور یہاں کیسے داخل ہو گئے؟ اسٹاگ نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، وہ شاید حیرت کے شدید ترین جھٹکے سے اب باہر آ چکا تھا۔ ہم نے اس راستے پر جہاں سے تازہ ہوا داخل ہوتی ہے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر یہاں کے حفاظتی انتظامات بیکار کیے اور اندر داخل ہو گئے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم کون ہو؟ کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے؟ تمہیں اس مخصوص اور خفیہ راستے کا کیسے علم ہو گیا؟ اسٹاک نے کہا، یہ سب کچھ بعد میں بتائیں گے۔
میں نے تمہیں پہلی بات بھی اس لیے بتا دی ہے تاکہ تم مزید سوالات کرنے سے بچ جاؤ۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری چیف میڈم سوسن کہاں ہے، اور جس پاکیشیائی عمران کو پیگاس اڈے سے یہاں لایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ جولیا نے کہا تو اسٹروگ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو تم بھی اس ایشیائی کے پیچھے آئے ہو، لیکن تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ اسٹروگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق ایکریمین ایجنسی سے ہے، اور تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے۔ تمہاری میڈم سوسن نے اس ایشیائی کو ایکریمیا کی تحویل سے نکال لیا تھا، اور ہم نے اسے واپس لے جانا ہے۔ جولیا نے جواب دیا، میڈم سوسن اس ایشیائی کو بے ہوشی کے عالم میں یہاں لے آئی تھی، لیکن پھر آدھے گھنٹے بعد اسے لے کر واپس چلی گئی، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اسٹروگ نے جواب دیا۔ کس چیز پر لے گئی ہے وہ اسے؟ جولیا نے پوچھا۔ کار پر، اسٹروگ نے جواب دیا۔ تم اسے ٹرانسمیٹر کال کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے اور ایشیائی کہاں ہے، جولیا نے کہا۔ میرے پاس اس کی فریکوینسی نہیں ہے، وہ خود ہی رابطہ کرتی ہے، اسٹروگ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھے ہاتھوں جواب نہیں دینا چاہتے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے تم سے سوائے معلومات کے کچھ لینا ہے، اس لیے تمہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہو جو مجرموں سے ہوتا ہے تو تمہاری مرضی، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، اسٹروگ نے جواب دیا۔ جوانا، آگے آؤ اور اس کی زبان کھلواؤ، جولیا نے مڑ کر جوانا سے کہا۔ ابھی لو مس، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اسٹروگ نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ جوانا نے انگلی اکڑا کر نیسی کی طرح اس کی بائیں آنکھ میں اتار دی، اور حال کمرہ اسٹروگ کے حلق سے نکلنے والی ہولناک چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انگلی باہر نکالی، اور اس طرح اطمینان سے خون اور مواد سے لتھڑی ہوئی انگلی اسٹروگ کے لباس سے صاف کرنا شروع کر دی، جیسے اس نے کسی انسان کی آنکھ ختم کرنے کی بجائے کسی دیوار کے سوراخ میں انگلی ڈالی ہو۔ اسٹروگ کے حلق سے بے ترپے کئی چیخیں نکلی۔ اس کا جسم کچھ دیر تک کانپتا رہا، اور وہ دائیں بائیں سر پٹکتا رہا، پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اسے ہوش میں لے آؤ، جولیا نے کہا تو جوانا نے اس کو تھپڑ جھڑ دیا، اور دوسرے تھپڑ پر اسٹروگ چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ پانی پانی، اسٹروگ نے نیم بے ہوشی کے عالم میں چیختے ہوئے کہا۔ مل جائے گا پانی، پہلے میرے سوال کا جواب دو، ورنہ دوسری آنکھ بھی ختم ہو جائے گی، اور تم جانتی ہو کہ اندھا ہو جانے کے بعد تمہاری میڈم سوسن نے ہی تمہیں گولی مار دینی ہے، جولیا نے سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے پانی دو، میں بتاتا ہوں، اسٹروگ نے چیختے ہوئے کہا تو جولیا نے صفدر کی طرف دیکھا، اور صفدر ایک طرف موجود ریک کی طرف بڑھ گیا جس میں شراب کی بوتلیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن ہٹایا، اور بوتل کو اسٹروگ کے منہ سے لگا دیا۔ اسٹروگ اس طرح گھٹاگھٹ شراب پینے لگا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ جب ایک چوتھائی بوتل اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو صفدر نے بوتل ہٹائی، اور اس کا ڈھکن لگا کر اس نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اسٹروگ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اس کے بچ جانے والی آنکھ کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا تھا، اور چہرے پر شدید تکلیف کے آثار موجود تھے۔ تم بے حد شفاق اور ظالم ہو۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں اندھا نہیں ہونا چاہتا، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو زندہ چھوڑ دو گے، اسٹروگ نے کہا۔ اس صورت میں وعدہ کہ تم جو کچھ بتاؤ گے اس سے کنفرم بھی کراؤ گے، جولیا نے جواب دیا۔ ہاں میں کنفرم بھی کراؤں گا، اسٹروگ نے کہا۔ اوکے، پھر بتاؤ۔ میرا وعدہ کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے گا، جولیا نے کہا۔ میڈم سوسن ایشیائی کو یہاں لے آئی تھی۔ ایشیائی کو پیگاس اڈے کا انچارج ڈیوڈ ہیلی کاپٹر پر پہنچا کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ میڈم سوسن کار میں آئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کو پیگاس اڈے کا پتہ چل گیا ہے اور وہاں ریڈ کرنے والے ہیں، اس لیے ایشیائی کو یہاں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور میڈم بھی یہاں آ گئی ہے۔ لیکن پھر میڈم نے یہاں سے لیبارٹری انچارج ڈاکٹر کلیمنٹ کو فون کیا۔
डॉक्टर क्लेमेंट ने उसे बताया कि जिस फार्मूले पर काम हो रहा है वो काबिल अमल नहीं है और इमरान इसको काबिल अमल बना सकता है। इस पर मैडम ने कहा कि डॉक्टर क्लेमेंट यहाँ आ जाए, लेकिन डॉक्टर क्लेमेंट को एक ऐसी बीमारी है कि वो मकसूद टेम्परेचर से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए मजबूरन मैडम को इस एशियाई को वापस पेगास अड्डे पर ले जाना पड़ा, क्योंकि लेबॉर्ट्री इस अड्डे के नीचे बनी हुई है। मैडम ने हेलीकॉप्टर मंगवाया और इस तरह बेहोशी के आलम में इस एशियाई को हेलीकॉप्टर पर सवार करके खुद भी साथ बैठकर चली गई। स्टॉक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि एशियाई इमरान और मैडम सुसन दोनों अब पेगास अड्डे पर ही हैं? जूलिया ने पूछा। हाँ, वो अड्डे के नीचे लेबॉर्ट्री में होंगे, स्टॉक ने कहा। अब तुम इस बात को कंफर्म कैसे कराओगे? जूलिया ने पूछा। मैं मैडम को ट्रांसमीटर कॉल करके कह देता हूँ कि मेरे अड्डे के गिर्द मशकूक अफराद मौजूद हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है, इस तरह तुम्हें कंफर्म हो जाएगा मैडम वहाँ है, स्टॉक ने कहा। ट्रांसमीटर कॉल से हमें कैसे मालूम होगा कि तुमने पेगास अड्डे पर ही बात की है? जूलिया ने जवाब दिया। तो फिर तुम जिस तरह कहो, स्टॉक ने चौंकते हुए कहा। इसका चेहरा बता रहा था कि उसे जूलिया की जहानत पर हैरत हो रही थी। वहाँ अड्डे पर फ़ोन तो होगा? जूलिया ने पूछा। हाँ, फ़ोन है, लेकिन वो अड्डे पे होगा, नीचे लेबॉर्ट्री में तो नहीं होगा। लेबॉर्ट्री में तो इंटरकॉम होगा इस अड्डे से मुंसलिक, स्टॉक ने जवाब दिया। तुम वहाँ फ़ोन करो और इस अंदाज में बात करो कि ये बात कंफर्म हो जाए कि मैडम भी पेगास अड्डे में हैं और एशियाई भी। बात जो चीज़ चाहो वो करो, जूलिया ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, स्टॉक ने कहा। नंबर बताओ, जूलिया ने एक कोने में तपाई पर रखे हुए कॉर्डलेस फ़ोन पीस की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं उठा देता हूँ, सफ्दर ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर इसने फ़ोन पीस उठाकर जूलिया को दे दिया। इस दौरान स्टॉक ने नंबर बताया तो जूलिया ने वो नंबर प्रेस करने के साथ साथ फ़ोन पीस में मौजूद लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। उसी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और जूलिया ने फ़ोन पीस स्टॉक के कान से लगा दिया। हेलो, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डेविड, मैं स्टॉक बोल रहा हूँ, स्टॉक ने कहा। ओह, तुम खैरियत से कॉल की? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मैडम सुसन कहाँ हैं? मैंने उनसे एक ज़रूरी बात करनी है, स्टॉक ने कहा। वो तो नीचे लेबॉर्ट्री में है, क्या बात हो गई है? डेविड ने कहा। वो एशियाई भी लेबॉर्ट्री में है जिसे मैडम यहाँ से साथ ले गई थी, स्टॉक ने पूछा। हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? इस बारे में डेविड का लहजा सख्त था। मैंने अपने अड्डे के गिर्द 2 एशियाई और 2 अफ्रीकियों को चेक किया है। मेरा ख्याल है कि ये वही लोग हैं जिनसे इस एशियाई को बचाने के लिए मैडम उसे बेगास से यहाँ मेरे अड्डे पर लाई थी। मैं इस सिलसिले में मैडम से बात करना चाहता हूँ, स्टॉक ने कहा। ओके, होल्ड ऑन करो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर थोड़ी देर बाद डेविड की आवाज़ सुनाई दी। हेलो स्टॉक, मैं डेविड बोल रहा हूँ, डेविड की आवाज़ सुनाई दी। यस, स्टॉक ने जवाब देते हुए कहा। मैडम का हुक्म है कि इन पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस वालों को गोलियों से उड़ा दो, डेविड की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैडम ने खुद बात क्यों नहीं की? स्टॉक ने कहा। वो लेबॉर्ट्री में इस एशियाई इमरान के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, उसी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, स्टॉक ने कहा तो जूलिया ने फ़ोन ऑफ कर दिया। अब तो तुम्हें यकीन आ गया है, स्टॉक ने कहा। हाँ, अब तुम बताओ कि पेगास अड्डे और लेबॉर्ट्री की क्या तफसील है? जूलिया ने स्टॉक से मुखातिब होकर कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ कभी नहीं गया, स्टॉक ने जवाब दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम एक ही तंजीम के मुख्तलिफ सेक्शंस के चीफ होते हुए एक दूसरे के अड्डे पर ना जाओ? और पहले तुमने बताया था कि डेविड इमरान को हेलीकॉप्टर में लेकर खुद यहाँ आया था, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, स्टॉक ने कहा। जवाना, इससे सच उगलवाओ, जूलिया ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। आप क्यों यहाँ वक्त ज़ाया कर रही हैं मिस जूलिया? हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए, सफ्दर ने कहा। ओके, हम जा रहे हैं, अलबत्ता तुम यहीं रुकोगे, जूलिया ने सफ्दर से मुखातिब होकर कहा और सफ्दर ने इस बात का मतलब समझते हुए इस्बात में सर हिला दिया। जूलिया बाकी साथियों समेत इस हाल कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सफ्दर भी आ गया। क्या हुआ? जूलिया ने सफ्दर से मुखातिब होकर कहा। वही कुछ जो कुछ आपने कहा था, स्टोक समेत सबको ऑफ कर दिया है, सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। मैडम डीसी कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में मौजूद 3 अफराद ने बड़े मौतबाना अंदाज में उसे सलाम किया। सामने एक व्हील चेयर पर इमरान बेहोशी के आलम में बैठा हुआ था, उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। ये इमरान व्हील चेयर पर?
क्या मतलब, ये व्हील चेयर पर क्यों है? मैडम डेसी ने चौंक कर हैरत और परेशान लहजे में कहा, ये उसी तरह कमरे में मौजूद था मैडम। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था जिसे हमने खोला है, एक आदमी ने मौतमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर उसे बेहोश किसने किया है? मैडम डेसी ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। Like, comment, share, press the bell icon